प्रोग्राम हालात आज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस साहब ने भी एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे तकरीर की, मैंने भी सुनी। उनका कहना था कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक चल रहा है। ये मेरी समझ से बाहर है कि कहाँ पे आइन है, कहाँ पे पाकिस्तान चल रहा है और क्यों इस तरह लोगों को बताया जा रहा है। तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि तकरीर इंग्लिश में होती है और पाकिस्तान में कितने लोग इंग्लिश समझते हैं वो आपके इल्म में है। हमारे साथ एक दोस्त है, उनसे भी बातचीत करेंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी साहब, जी भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। सर, आइन के मुताबिक क्या चल रहा है यहाँ पे? सर, अगर बुनियादी तौर पर मैं आपको आइन की सही जो हकीकत है वो बताऊं कि क्या मैं पाकिस्तान के बाद 56 का आइन मनसूख हुआ, 62 का आइन मनसूख हुआ और ये मुल्क सरजमीने बे आइन ही रहा। सबसे पहले जो एक मुतफिका आइन 1973 का शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने डिलीवर किया, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी स्पीच उन्होंने कहा मैंने मार्शाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। लेकिन वतन ने बताया कि मार्शाल्लाह तो नहीं दफन हुआ, लेकिन मार्शाल्लाह ने जुल्फकार अली भुट्टो को, शहीद को, हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। और आइन सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली आइन के कई कुल पढ़े जा चुके। आइन नाम की कोई चीज नहीं। आइन 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 ये मदूद चंद अफराद का गेम है। अवाम नास को आइन का कोई पता नहीं है। ये जो 73 का आइन जिस वक्त 5 जुलाई 1973 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ इम्पोज किया, उस वक्त के सियासतदान और उस वक्त के जज अगर आइन की हिफाजत करते तो ना जुल्फकार अली भुट्टो जैसे कायद जाया होते, ना जमहूरियत पर शमखून मारा जाता और मुल्क तरक्की करता। तो ये उस वक्त जो ये बुनियाद रखी गई, आइन अब तक डुबकियां ले रहा है। कभी आइन को जिधर से जो भी हुकूमत आती है, करप्ट हुकूमत आती है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक तरामीम कर करके आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आइन नाम की कोई चीज, देखो हमारा जो इंग्लैंड का गैर तहरीरी आइन है और उनकी रवायात इतनी जबरदस्त है कि गैर तहरीरी आइन के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि हमारा तहरीरी आइन जो है उसमें कई खुलिया उसका बिगाड़ दिया। कोई आइन नाम की कोई चीज नहीं। जब जो किसी का दिल करता है वो आइन के साथ खिलवाड़ करता है। अच्छा, ये बताइए कि हमारे मुल्क में कितने लोग इंग्लिश समझते हैं? हमारे मुल्क में तो उर्दू नहीं लोग समझते। आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो उर्दू जो हमारा जो रेट ऑफ एजुकेशन है वो इतना पुअर है, इतना लो है कि लोगों को सेंस ही नहीं है। मतलब ये लोगों को अपना ये वोट का नहीं पता। देहात में कहते जी पर्चियां डल रही है, जी पर्ची चौधरी साहब ने कहा उधर पर्चियां डाल दो। और पर्चियां जो वोट का अमल है ये मौजूद चंद अफराद का ट्रेड है। और ये जब इंतखाबात आते हैं ये अपना डिजाइन बना लेते हैं, उसके मुताबिक सीटें ले जाते हैं और ये इनका ट्रेड है, ये इनका बिजनेस है। और अवामी खिदमत, मुल्क और कौम की खिदमत नाम की कोई चीज नहीं है। सर, ये बताइए कि फैसले इंग्लिश में लिखे जाते हैं, तकरीरें इंग्लिश में होती हैं और ये मेरा ख्याल इसीलिए करते कि कौम को समझ वैसे नहीं आती तो बिल्कुल ही ना आए। बिल्कुल कौम को बताना है। मैं बताऊं कि उर्दू इतनी बेहतरीन जबान है, इतनी बेहतरीन जबान है। जो ये अदालती फैसले इंग्लिश में लिखे जाते हैं उनका कोई सिर पैर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उसका रियल सेंस ऑफ द वर्ड का पता ही नहीं होता। उर्दू में अगर कई ये तहरीकें चली कि कौमी जबान उर्दू, हमारी जबान उर्दू, लेकिन अंग्रेज से हमने आजादी ले ली, गुलामी खत्म कर दी, लेकिन हम फख्र से मुंह चिंगा डिब्बा करके इंग्लिश बोलते हैं और समझते ये तालीम है। ये तालीम नहीं है, ये एक मीडियम है, एक जबान है। तालीम इंसानियत है। जो किसी अपना जबान की मोहताज नहीं। इंसानियत जो है ना, रवैये होते हैं, इंसान की सोच होती है। वो
اس کا کسی کو شعور نہیں ہے. اردو بہترین زبان ہے. اچھا سر، اردو میں یہ تو چلے میں نے ویسے بات کر دی، کیونکہ مجھے خود ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے آج انگلش میں تقریر کر رہے تھے سمجھ سے بات. اچھا یہ بتائیے کہ پنجاب میں کوئی گورنر راج کی افواہیں چل رہی ہیں؟ جی سر، اس طرح کے بھی رومرز پھیلی ہوئی ہے. اب حمزہ شہباز پہلے دانت کھٹے کر کے چلا گیا، اب دوبارہ کسی ایجنڈے پر واپس آیا اور اندر کھاتے کو اسکیمیں کو سازشیں چل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق نے پولیس مانگی پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے، اگر نہ دی تو کوئی گورنر راج لگانے کا پروگرام بن رہا ہے؟ ممکن ہے ایسا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھو سر، جن کے مقاصد مضمون مقاصد ہو، اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی قانون ضابطہ اخلاق سب کو بالائے طاق رکھ کے جو ان کا جی چاہے کریں گے. اچھا، دوسری بقا کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ بڑے بیانات دے رہا ہے. کوئی ملک کا وزیر داخلہ اس طرح کے بیان دیتا ہے؟ وہ تو بدمائش بنا ہوا ہے کہ میں ایسی ربڑ کی گولیاں منگوا رہا ہوں، ایسی آنسو گاس. یہ ایک بہت طائفہ ملوکی ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایک نامعقولیت کی آخری حدیں جا رہی ہے. اور یہ اپنا میں نہیں سمجھتا. یہ میں آپ کو پھر جنرل ہارون اسلم کے بیان سے حوالہ دوں گا کہ انہوں نے کہا یہ ہائبرڈ وار ہو رہی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا بن رہا ہے. فلڈ، یہ مہنگائی، یہ ادار کی، یہ انڈسپلنڈ، یہ سماج میں انریسٹ، یہ سازشیں، یہ سارا ہائبرڈ وار کا یہ پارٹ ہے. اچھا سر یہ بتائیے پتہ نہیں چلا کہ اب دیکھو. جی بتائیے. اچھا جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قوم کے جو کام تھے حکمرانوں کے بھی، قوم کے بھی، کئی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی قدرت کی طرف سے عذاب آیا ہوا ہے اس قوم پر. مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ لوگ اب آٹے کی بات کر لیں تو آٹا بھی شارٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان میں آٹے کی قلت ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں کہتا بہت عجیب طریقے پر یہ ایکشن ہو رہا ہے. پاکستان خدا رخواستہ اللہ تعالیٰ، میرے منہ میں خاک، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان کی بقا کا مسئلہ درپیش ہے اس وقت. آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی بنگلہ دیش تو 1000 کلومیٹر دور تھا، مغربی پاکستان بشری پاکستان تھے. آہستہ آہستہ گریجلی ایسے حالات وہاں پر پیدا کیے گئے کہ ملک دو لخت ہو گیا. اب یہ جو بغاوتیں، یہ سازشیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا ایک انجینئرڈ طریقے سے ہو رہا ہے. اور ابھی تک دیکھو سر، پتہ نہیں کہ چیف آرمی سٹاف کون بن رہا ہے. یہ ایک سب سے کرنٹ اور برننگ پوائنٹ ہے پاکستان کا. یہ اکتوبر آنے کو ہے، ابھی تک مطلب آپ یہ سوال بڑا ہمارے پروگراموں میں بھی چلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی نیا چیف آف آرمی سٹاف آ جائے گا؟ سر کچھ یہی میں کہتا ہوں، یہی بات تشویشناک ہے. یہی بات تشویشناک ہے. اب مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ اس وقت جو سیکرٹری دفاع ہے وہ چیف آرمی سٹاف کے قریبی رشتہ دار ہیں ایٹ دا پریزنٹ. اچھا، وہ میرے علم میں بھی ہے، بارہ رہنے دے اس بات کو بھی. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف اگر نہیں بدلتا تو پھر قوم کیا کرے گی؟ پھر تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پہلی قوم جہنم میں پڑی ہوئی ہے. سر چیف آرمی سٹاف جہنم میں، قوم تو بڑی، قوم جائے باہر میں. انہوں نے اپنا ڈیزائن کرنا جو مرضی ہو جائے. قوم کا کیا ہے؟ قوم تو بیچاری پہلے ہی کیڑے مکوڑے ہیں. قوم کی تو کوئی زندگی ایسا ہی ہے، جیرن ہے. قوم فلڈ میں ڈوب جائے کوئی پرسانے حال نہیں. قوم اب دیکھو جو ملک کا ایجوکیشن ہے سر، کسی قومی ادارے میں چلے جائے، کسی محکمے میں چلے جائے، کوئی انسانی رویہ نہیں. کوئی کلرک بادشاہ کسی کا کام کر کے راضی، رشوت خوری، چوری، یہ سرے عام ہے. کوئی ایجوکیشن، دیانتداری نام کی کوئی چیز. یہ جو بات آپ نے کی، میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں،
جو ہماری امبیسیاں دوسرے ممالک میں بھی ہے، اس وقت جو انگلینڈ لنڈن امبیسی ہے، میں نے پچھلے دنوں یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں نے کال کی اور جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ایسے تھے کہ وہ کوئی خدمت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے میری بات بھی نہیں سنی پوری اور فوری طور پر کہہ دیا جی آپ ہم سے کوئی امید نہ رکھیں۔ حالانکہ بندہ مشورہ سر دیتا ہے، کوئی بات چیت کرتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جرمن امبیسی کے ساتھ جانا پڑا ہمارا، تو وہاں پہ انہوں نے اخلاقی طور پہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بات چیت کی، اور کوئی پیپر رہتے تھے انہوں نے کہا ہمیں یہ بھجوا دیجئے، وہ ہم نے بھجوا دیے اور بغیر کسی پریشانی کے تمام کام ہو گئے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہماری قوم کیوں نہیں سیکھتی؟ اگر آپ یورپین کہتے ہیں جی یہ مسلمان نہیں مگر انسانیت تو ہے نا ان میں۔ سر میں کہتا ہوں کہ انسانیت سب سے stood at the top ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان کی عدلیہ لے لو، پولیس لے لو، جتنے بھی محکمہ جات ہیں، کسی جگہ پر بھی انسانیت کی کوئی چیز نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ سول عدالتوں میں جاؤ، عدالت دیوانی بندہ دیوانہ، ایک کیس کر دو 20 سال بھگتو، تریخے بھگتو، اور کلرک بادشاہ جو ہے نا وہ جج صاحبان ریٹائر روم میں بیٹھے خوش گپی میں مصروف ہے، اور آگے جو پیشکار ہے کلرک ہے وہ جج بنے ہوئے ہیں، اور جو بندہ سادہ لو چلا جاتا ہے اس کے پیچھے بندہ آ جاتا ہے جی یہ کیا کام ہے، کس طرح کروانا ہے۔ میں اپنا آبزرویشن ذاتی تجربات پر بات کر رہا ہوں، میں میرے ساتھ بیتی ہوئی یہ بات۔ یہ پولیس کی بات کی، آج سریعام ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، پولیس آفیسر نے جو اس کے متحد تھا اس کی بیوی کو بلیک میل کیا، اس کی تصویریں بنائی، اس کے ساتھ غلط کام کیے، 5 بچوں کی وہ ماں تھی اور اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ پھر یہ سریعام کی ٹیم نے بڑی مشکل اس لڑکی کی جان چھڑوائی اس سے، اور اس پہ پھر پتہ نہیں پرچہ مرچہ ہوا یا نہیں ہوا۔ پولیس کی بھی یہ حالت ہے، ابھی آپ نے پولیس کا نام لیا۔ اچھا آپ کہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ جناب ہم کسی جگہ پہ بھی ٹھیک چل رہے ہیں؟ سر اس وقت ملک قوم ایک بہت بڑے انقلاب کا متقاضی ہے، جس طرح ایران انقلاب آیا تھا آیت اللہ خمینی کا، جی اسی طرح کا ایک انقلاب درکار ہے اس جگہ پر۔ جی جو بھی بندہ، میں بتاؤں کہ جو بندہ وقت ضائع کرنا، جھوٹ بولنا، بے مقصدیت، قومی المیہ، جب کوئی سائل کسی دفتر میں جائے، اگر اس کو مترکہ کلرک کہے کہ کل آؤ، بھئی کل کیوں ہوا، آج کیا مسئلہ ہے، تم گھر جاؤ، میں آج ہی آؤں گا۔ 5-7 کلرک اس بات پر ڈسمس کر دیے جائے گا جس نے کیوں کہا کہ آپ کل آؤ، وائی؟ اچھا سر یہ تو کہنے کی بات ہے، وہ کلرک کے ہاتھ اوپر تک ہوتے ہیں جناب، آپ کو پتا ہے۔ تو میں کہہ رہا یہ ایک ایسا جرم بنا دیا جائے کہ جو کلرک کسی سائل کو کہے کل آنا، وہ کل کیوں آئے؟ بھائی آج تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اچھا یہ ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ تیاری ہو رہی ہے کوئی لانگ مارچ کی؟ جی الحمدللہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا اللہ پاک ایمان کی حفاظت کرے، اللہ پاک عمران کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ملک کو ترقی دے، اور یہ جو ان گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، ایک اچھا لانگ مارچ ہو جائے اور یہ امپورٹنٹ سے جان چھوٹ جائے۔ سر یہ بتائیے کہ جس طرح یہ سیاسی بیان بھی لگتے ہیں، جس طرح عمران خان کہہ رہا ہے کہ آ رہے ہیں تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، ثناء اللہ، تو اسی طرح وہ بھی اسی طرح کی، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پنجابی فلمیں نہیں ہماری ہوتی تھی وہ، اب تو میں مولا نوری نات بنے ہوئے ہیں۔ ہاں تو یہ بتائیے کہ کیا ان کو اس وقت یہ فکر کسی کو نہیں کہ قوم اس وقت پریشان ہے، ہم انتخابات کریں؟ مولا جٹ نوری نت بنے ہوئے اور سلطان رائک نے اپنا گنڈاسا باہر نکالا ہوا ہے۔ ہاں وہی سین چل رہا ہے، وہی سین چل رہا ہے، بڑھ کے باہر ہے۔ اچھا چلے جی، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اپنا خیال رکھے سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ناظرین، قوم کا کوئی نہیں سوچ رہا، جو قوم اس وقت اس حالت میں پہنچ چکی ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ 20 روپے کی روٹی کرنے کے لیے پروگرام بن رہا ہے، نان پتہ نہیں 25-30 روپے کا،
اچھا وہ جو روٹی ہوتی ہے میرے جو بندہ تو چلو میں تو کھاتا ہی ایک روٹی ہوں، میرا تو گزارا ہو جاتا ہے. کل ہی کہیں پہ بات ہو رہی تھی، چلو ایک دوپہر کو میں نے کھا لی، ایک شام کو کھا لی، چل جاتا. ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک روٹی پہ کس طرح چل سکتا ہے؟ اور بڑا مشکل ہوتا ہے. جو مزدور طبقہ ہے، جو دوسرے تیسرے لوگ ہیں، 3 4، وہ ہلکی ہوتی بڑی روٹی، تو دور کی اتنی بھاری نہیں ہوتی. شاید گھروں کی روٹی جو ہوتی ہے وہ بھاری ہوتی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب قوم کو خوراک ہی نہیں مل رہی، کھانا ہی نہیں پورا مل رہا، اور پھر وہاں پہ جو قوم ہے وہ ظاہر ہے دھرنے دے گی، جلد سے جلوس ہی نکالے گی، اور کیا کرے گی؟ اگر آپ یورپ کی بات کریں، یہاں کھانے کی کوئی پرابلم نہیں، کھانا علاوہ سے ہی بندہ ہر قسم کے آپ کو سہولت ہے. آپ نے سستا کھانا کھانا ہے، یہاں سے چکن چپس لے لو، یا جرمنی میں یا وہ ڈونر کباب ہے وہ لے لے، بندہ ٹھیک ٹھاک وہ اچھے طریقے سے کھا کے سکون میں آ جاتا ہے. اور 2 سے 3 پاؤنڈ میں بھی آپ کو کھانا مل جاتا ہے. ہمارے 2-3 روپے میں کیا آتا ہے وہاں پہ؟ اب ضرب دینی شروع کر دیتے لوگ. مگر بھی دیکھنا یہ کہ وہاں کی انکم کیا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.